बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत अहम केस आज जेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उस पर बात होनी थी, और जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उस पर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ आज रिवायती जो एक बयानिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो एक दफ़ा फिर से दोहराया गया पार्लियामेंट में। आज शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया, 180 वोट उन्हें मिले उस एतमाद के वोट में, और वहाँ जो तकारीर हुई और जो कुछ उन्होंने कहा उस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त जो पोजीशन है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहली तो बात कर लेते हैं कि जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त अटारनी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल। एक तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जी हमसे किसी ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। तो जो फाजिल चीफ जस्टिस साहब थे उनकी तरफ से फिर ये रिमार्क्स आए कि जी हम किसी को हिदायत नहीं दे रहे, हम कोई किसी को मजबूर नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जी आप लाजमी ऐसा करें, मुज़ाकरात पर हम मजबूर नहीं कर सकते, हम सिर्फ आइन पर अमल चाहते हैं, हम कोई हिदायत जारी नहीं कर रहे, कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे। हाँ, हम मुनासिब हुक्मनामा ज़रूर जारी करेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। फिर वो चूंकि 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी की बात जो थी, वो उसकी भी मोहलत जो थी वो गुजर गई और रिपोर्ट आज तलब की गई थी। इसके साथ फिर अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब थे, उन्होंने भी कहा कि जी 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ, 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ, 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफीक के असद कैसर से भी मुलाकात का उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने ये कहा कि जी असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। तो खैर ये सारी गुफ्तगू के बाद उन्होंने ये पूछा फिर चीफ साहब ने कि क्या असद कैसर के बाद कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। तो अटारनी जनरल ने फिर कहा कि जी हमें मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार थे। ये गुफ्तगू बहरहाल अदालत ने कहा कि जी हम इसका हुक्म जारी करेंगे, और उसके बाद समाअत मुलतवी होगी। पहले ये कहा गया कि 1:30 बजे हुक्म जारी किया जाएगा, फिर 4 बजे का कहा गया। तो अब जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक जो है वो कोई हुक्मनामा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नहीं किया गया। वो जब ज़ाहिर है हुक्मनामा आएगा तो फिर उस पर बात की जाएगी। लेकिन आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, आज जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इस इम्पोर्टेड टोले के या इस जो पीडीएम के इस वारदाती टोले के प्राइम मिनिस्टर है, वैसे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बहरहाल ये जो टोला इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उन्होंने कहा कि जी अदलिया में एहतसाब की जरूरत है। वही हमले किए गए आज भी पार्लियामान में से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। साकिब निसार ने पीटीआई को जितवाने के लिए धांधली का बाजार गर्म किया, अस्पतालों को तबाह किया गया। फिर एक जज के हवाले से भी बात की गई कि जी उन पर अरबों रुपए की करप्शन का उन्होंने इल्जाम भी लगाया, और फिर ये कहा कि जी हम सियासतदान हैं, हमारे पास हथियार नहीं होते, हमारे पास तो सोटी भी नहीं है, और फिर किसी की तरफ इशारा किया कि जी वो सोटी हिलाती हैं और सब कुछ हो जाता है। पीटीआई 4 साल की हर चीज का जवाब दे। बीआरटी पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया था और हमें जेल भिजवा दिया जाता है। पार्लियामान की हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है, पार्लियामान के फैसलों को नहीं माना जा रहा। मैं पार्लियामान का जो मान है वो नहीं तोड़ूंगा। ये सो मोटो नहीं सीना जोरी है, लाडले के लिए सो मोटो आ जाता है। और फिर एक और बात की उन्होंने कि जी 8 मिनट में 8 जमानतें मिल जाती हैं, टोप पहनकर आ जाते हैं। वो चूंकि इमरान खान साहब पर जब वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था तो फिर वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से वो खुद भी मोहतात थे, और फिर उनकी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जी आप अपनी सिक्योरिटी का जो है वो प्रॉपर बंदोबस्त करें। तो वो जो हिफाजती उनकी वो जो गार्ड्स जो कुछ लेके आती हैं और उनके सर पे भी पहनाती हैं, तो फिर उसके हवाले से बात की गई कि जी वो पता नहीं टोप पहनकर आ जाती हैं और क्या करती हैं। और फिर ये भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि 3 रुकनी बेंच का फैसला मान लें। पंजाब में इलेक्शन की बात की जाती है, केपीके में इलेक्शन का नाम नहीं लिया जाता, हमें काम करने दिया जाए। और फिर ये भी कहा कि जी अगर पार्लियामान के मान को रखने के लिए मुझे घर भेजा जाता है तो 100 बार घर जाने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामान का इख्तियार किसी को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, पार्लियामान का इख्तियार जो है वो पार्लियामान इस्तेमाल करेगी। पार्लियामान ने फैसला दे दिया है। और फिर उन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर स्टे किया था उसके हवाले से भी उन्होंने तनकीद की और कहा कि जी कानून बनने से पहले कलअदम करार नहीं दिया जा सकता।
جاوید لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی تنقید کی آج، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان سے مذاکرات کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی پر بھی کچھ تنقید کی۔ اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے پارلیمان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ جی یہ سہولت کاری کر رہے ہیں 3 ججز، انہوں نے، اب ظاہر ہے 3 ججز ان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب شامل ہیں، اور جسٹس منیب ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن ہیں، ان کے یہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ تو یہ آج پھر حملے کیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ظاہر ہے ان کے ساتھ جو مخاصمت ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ بھی شاید ٹھیک رہا ہے، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، کہ یہ وہی برسر اقتدار ٹولہ ہے۔ جب عمران خان صاحب کے خلاف سو موٹو لیا گیا تھا، رات کو 12 بجے عدالت کھلی تھی، اور پریزنز وین بھی آ گئی تھیں، اور بہت سارے ادارے حرکت میں آ گئے تھے، اور وہ عمران صاحب کا اسمبلی تحلیل کرنے والا فیصلہ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو بھی نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ لیکن وہ شخص جو پاکستان میں آئین کی اور قانون کی بالادستی چاہتا تھا، اس نے ایسے چپ کر کے اپنی ڈائری اٹھائی تھی، اور ڈائری اٹھانے کے بعد وہ گھر چلا گیا تھا۔ لیکن اسی سو موٹو کے نتیجے میں یہ لوگ جو اس وقت پارلیمان کی بات کرتے تھے، آئین کی بات کرتے تھے، اور سپریم کورٹ کی بات کرتے تھے، اب اسی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جوتے کے نوک پہ رکھا ہوا ہے اس برسر اقتدار ٹولے نے۔ تو عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بہرحال جب اس قسم کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کی جائے گی تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہرحال فیس کرنے پڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ بہرحال اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ اور تھی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ایک کمیٹی تھی، مذاکراتی ٹیم، اس میں 3 لوگ شامل تھے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ فواد چودھری تھے، اور بیرسٹر علی ظفر تھے۔ اور جو پی ڈی ایم کی ٹیم تھی اس میں اسحاق ڈار صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، کشور زہرا تھیں اس میں، اور ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، اور ایک اور بھی تھے صاحب۔ تو مذاکرات تقریباً یہ 1.25 1.5 گھنٹہ مذاکرات چلتے رہے ہیں۔ تو اس میں جو خبر آئی ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک تو جو مئی میں قومی اسمبلی اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کو تحلیل کر دیا جائے، اور الیکشن جو ہے وہ چونکہ اب اس کو آگے کیا جائے گا، اس کی تاریخ کو آگے کیا جائے گا، تو وہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے، یہ دوسری شرط تھی۔ اور تیسری یہ تھی کہ الیکشن جو ہے وہ جولائی میں کرایا جائے، یا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ مڈ اگست تک جو ہے اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اب یہ 3 شرائط تھیں، اور جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی مذاکراتی ٹیم جو ہے ان کے درمیان مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور بقول اسحاق ڈار صاحب کے کہ اب ہماری جو ہے وہ 3 بجے ملاقات ہوگی، اور ہم آپ کی یہ جو مطالبات ہیں اپنے اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کے بعد ہم جو بھی ہوگا اپنا فیصلہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونا ہے۔ اب جہاں تک پارلیمان میں اگر باقی باتیں چھوڑیں، مئی میں قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، اور اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کی شرائط ایز اٹ از مان لی جاتی ہیں تو 342 کا قومی اسمبلی کا ایوان ہے، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر کی جاتی ہے تو اس کے لیے 228 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ آج جب سارے ادارے، یہ وارداتی ٹولہ اور ان کے ہینڈلر سب کی کوشش تھی، تو 180 لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو اس جو آج قرارداد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیش کی ہے۔ یہ ٹائم بھی آنا تھا، کل تک جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ رہے تھے، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ انہی کے لیے قرارداد پیش کر رہے تھے کہ جی یہ اعتماد کرتا ہے ایوان وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پر۔ تو اب 228 ووٹوں کی ضرورت ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، اور 180 جو ہے وہ آج رو پیٹ کے، اور وہ بھی پورے کرائے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو تو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ 180 ووٹ مجھے مل کیسے گئے، تو اب یہ 228 کیسے پورے کیے جائیں گے۔ اس پہ جو ہے یہ جب بات کی گئی کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہاسا نکل جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کا شاید اس پہ ہاسا بھی نکلا۔ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ بعض اوقات بہت گہری باتیں جو ہیں وہ بڑے مذاق مذاق میں کہہ جاتے ہیں، تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ والی جو بات ہے یہ بہرحال اس نے کھلبلی مچا دی ہے، اور حکومتی صفوں میں جو ہے بہرحال
اس پہ اب غور بھی شروع ہو گیا، اور یہ کہ یہ سب کچھ کیسے کیا جائے، اور 180 کہاں اور 228 کہاں، اب یہ جو 48 ہے میں نے یہ کیسے لائے؟ یا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو کل بھی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے داخل نہیں ہونے دیا، پھر ان کو آنے دیا جائے، اور اگر وہ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بھی چینج ہوگا، تو وہ راجہ ریاض صاحب پہلے ہی ان سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور پھر ظاہر ہے جب وہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو پھر ان کو پھینک دیا جائے گا، وہ ایسے بھی خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کیا سلوک کریں گے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ بہرحال ان کے حلقے کے لوگوں نے کرنا ہے، جن کے ووٹ کو انہوں نے بیچا، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ کے ساتھ جو ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، اور ان کے ووٹ چونکہ جو عمران خان کو دیا گیا تھا وہ انہوں نے اس پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈال دیا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ تمام تر جو اس میں تاخیر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ جو ایک شکوک کے بادل پہلے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چھائے ہوئے ہیں، تو یہ اس تاثر کو مزید چیزیں پختہ کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے یا تو یہ اپنا فیصلہ ریویو کر لے کہ جی ہم نے یہ مطلب ہم سے یہ غلط کام ہو گیا تھا، یہ غلط فیصلہ ہو گیا تھا، یہ قابل عمل ہے نہیں، اس پر عمل درآمد کرانے کی ہمارے اندر طاقت یا صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں اور اس فیصلے کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے فیصلہ بھی ریویو نہیں کرنا اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو، تو پھر آپ کو سپیکنگ آرڈر کرنا پڑے گا۔ اب اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہیں؟ اب ظاہر ہے فنڈز جو ہیں وہ بھی ٹرانسفر نہیں کیے گئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی پھرتیاں میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں۔ تو یہ ایک بات آ رہی تھی کہ جی یہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے رقم جو ہے وہ خرچ کی جائے گی تو پھر اس کی پارلیمان سے جو ہے وہ منظوری لی جائے گی، لیکن اس میں ایسی کوئی آئینی طور پر کوئی ایسی قدغن نہیں ہے۔ شہباز شریف جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں وہ بہرحال اتھرائز ہیں قانونی طور پر، یہ ان کو آئینی طور پر اختیار حاصل ہے کہ یہ 21 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ یہ جاری کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کرتے، اب چونکہ اس کو آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، اور چونکہ ان کی طرف سے ایک واضح انکار آ گیا، تو اب اگر اس اپریل والے فیصلے پر جو کیا گیا تھا کہ جی 14 مئی کو الیکشن ہو گئے، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر اس کی الٹیمیٹ جو ریسپانسبلٹی ہے وہ کیبنٹ کی بجائے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر جو ہیں وہ اس کے ریسپانسبل ہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن چاہتی ہے، اور امپلیمنٹیشن ہونی بھی چاہیے، اور حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مینڈیٹری ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے 187 اور 190 آرٹیکل کو اگر سامنے رکھا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو ماننا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر ایز اٹ از عمل کیا جائے۔ اب اگر یہ عمل نہیں ہوا تو پھر آرٹیکل 204 جو اسی پاکستان کے آئین کا ہے، پھر اس کا ایز اٹ از اطلاق جو ہے وہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اس وقت شہباز شریف صاحب ان پہ ہوگا، اور پھر اس میں یہ دونوں جو ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ اب یہ بہرحال اختیار سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ کتنی سزا کرتی ہے اور کتنی نہیں کرتی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جتنی اس معاملے میں تاخیر کی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ نامناسب ہے۔ اس میں ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ میرے جیسا ایک عام سا قانون کا طالب علم بھی یہ سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہ مان کر توہین عدالت کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور پھر وہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ بہرحال ہونی چاہیے۔ ناظرین، جو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حوالے سے کوئی فیصلہ آئے گا، آج کی پروسیڈنگ جو بھی تھی اس کے حوالے سے، تو پھر اس سے آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔